बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि गैर मामूली और धुआंधार थी, इसकी बाज़गश्त सियासी और सहाफ़ती हलकों में सुनाई दे रही है। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि कौमी सलामती को खतरा लाक है। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के बयानिया के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है और अफवाज पाकिस्तान में दरार डालने की कोशिश जो है उसको नाकाम बनाया जाएगा। इस हवाले से अब सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब ने अपने बयान जो कि सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, एक मुतवाज़िन बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जमहूरी कुव्वतों को आगे आकर ये जो तनाव की कैफियत है इसमें कमी लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाक फौज के साथ PTI खड़ी है और उनका बयानिया ना पहले कभी मुल्क दुश्मन था और ना आगे भी मुल्क दुश्मन होगा। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि PTI को सियासत करनी है तो सियासत जरूर करे, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत से ना खेले। उन्होंने अपनी मीडिया टॉक पे क्या कहा, उनकी गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। जो उसके नाम पे ट्विटर अकाउंट चलाए जा रहे हैं उसमें वही जुबान इस्तेमाल हो रही है, अदारों के बारे में भी और अफराद के बारे में भी। अगर DGI SPR ने अगर उसका कोई रिएक्शन दिया है तो मैं समझता हूं कि बड़ा मोहतात रिएक्शन दिया है उन्होंने। इनका ईमान, इनकी हर चीज, इनका नजरिया, हर चीज जो है इक़्तिदार है। जी, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब ने पेशावर में जलसे का ऐलान किया है और उनके मुताबिक वो DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब उस जलसे में देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या PTI की सियासत बंद गली में दाखिल हो गई है और हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पे कहा गया है कि जो अब सियासी मुलाकातें हैं वो अडियाला जेल में नहीं होंगी। वजीर कानून आज़म मजीद तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो जेल मैनुअल में फैमिली के साथ एक दिन की मुलाकात है वो SOPs के तहत हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी कोई जो है वो तौर तरीके जो है वो अपनाए जाएंगे। इन नुकात में हम गुफ्तगू करेंगे कि कैसे सियासत, जिसका नाम डायलॉग है, उसकी तरफ बढ़ रही है। उस हवाले से हमने बड़ा एक पर्टिनेंट और नुमाइंदा पैनल तश्कील दिया, उनका तारुफ मैं आपसे कराया था। तो हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शजरा मनसब साहबा ने, वजीर मुमलिकत हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बानी चेयरमैन PTI के वकील रह चुके हैं। आप दोनों मौजूमानों को फॉर्मल वेलकम। और हमें कुछ देर में कमर जमान कारा साहब ज्वाइन करेंगे जो पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है। आप स्टार्ट करेंगे फैसल फरीद साहब आपसे। फैसल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जब वकील थे और उस वक़्त मुलाकातें भी हो रही थी, उनकी बातें भी सामने आ रही थी, अब जो है वो मामलात काफ़ी तनाव की तरफ बढ़ गए हैं। आप समझते हैं कि बानी चेयरमैन PTI ने मिसकैलकुलेट किया जो उनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट हैं, या जो उनकी पोस्ट, जो भी उनका मीडिया हैंडल रन कर रहा है, अमेरिका से कर रहा है, जिब्रान इलियास करता है या कोई और करता है, उन्होंने मिसकैलकुलेट किया और बहुत ही माहौल जो है अपने लिए काफी बढ़ा दिया है। आपने DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर सुनी होगी। वो बड़े दो टोक अंदाज में कह रहे थे कि जो पाक फौज में दरार डालने की कोशिश जो है उसको कौमी सलामती के खिलाफ खतरा करार दे रहे थे। अनवर साहब, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मेरी दानिश में, मेरी ओपिनियन में, अगर ये ना होती तो बहुत बेहतर होता। अगर होती तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हैविंग सेड सो, जो जेल के बाहर गुफ्तगू की हुई है इमरान खान साहब से मीटिंग के बाद, वो बिल्कुल गैर मुनासिब थी और नहीं होनी चाहिए थी। जिस टोन और टैनर में हुई है, मैं समझता हूँ कि वो गलत बात है। लेकिन सोचने की बात यह है कि DGI SPR को खुद क्यों आना पड़ा। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपना नैरेटिव नहीं बना सकी और वो इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है उसको तोड़ नहीं कर सकी। 2.5 सालों में बहुत ज़्यादा PTI के साथ जो की गई ज़्यादतियाँ हैं वो अपनी जगह मौजूद भी हैं और अभी भी जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकली काउंटर नैरेटिव नहीं दे सकी। मैं हैरान हूँ ख्वाजा आसिफ साहब की, जब मैं बयान सुनता हूँ और फिर मैं उनकी वो तकरीर जो असेंबली में उन्होंने की थी वो सुनता हूँ, या मियां साहब के अपने ख्वाजा आसिफ साहब ने सर कतई माजरत ये भी कहा कि हमने भी मुखालफत की थी लेकिन रेड लाइन क्रॉस नहीं की थी। और कल ये DGI SPR से सवाल भी हुआ, उन्होंने कहा जो PTI और बानी PTI ने रेड लाइन क्रॉस की, ऐसा माजी में नहीं हुआ।
اور دوسرا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جیسے کہا انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کہا جب وہ مخاطب عوام سے ہوتے تو ہم بھی عوام سے مخاطب ہیں، چونکہ وہ حملہ ہم پر کرتے ہیں تو اس کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں نا وہ ایک حکومت کا ادارہ ہے نا، تو حکومت کی فیلئر ہوئی تو ان کو آنا پڑا نا جی۔ ٹھیک، یہ میرا ماننا ہے کہ حکومت، دیکھیں اگر سیاسی جماعت ہے نا، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کریں انوار صاحب، تو تلخی اتنی نہیں بڑھتی۔ ٹھیک، جب ملک کا سب سے پریمیم ادارہ اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، ٹھیک، پاکستان کے عوام کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو زوم آؤٹ کر کے جو سوچنا تو پاکستان کا پڑے گا، لیکن ان حکومتوں کا یا ان پارٹیوں کا تو کیونکہ مطمع نظر حکومت ہے، یہ اس سے باہر نہیں سوچ، مجھے نہیں پتا کہ ان کا حکومت کے علاوہ ان کی سیاست تو رہ نہیں گئی، ان کے پاس مقبولیت تو ہے نہیں، قبولیت سے بھی چلے گئے تو ان کے پاس کوئی چیز رہے گی نہیں، لہٰذا ان کی مجبوری تو سمجھ میں آتی ہے۔ وہ تو سر مجھے سمجھ میں، وہ تو میں پوچھوں گا شجرا صاحبہ سے، آپ بتائیں آپ لوگوں کی سیاست بند گلی میں اب کھڑی ہے؟ دیکھیں سیاست کبھی بھی قید نہیں ہوتی، سیاست کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ سیاست اے این پی کی سیاست بھٹو صاحب نے ختم کرنے کی کوشش کی، وہ ختم نہیں ہوئی، نیب تھی اس وقت۔ پھر پیپلز پارٹی کو ضیاء صاحب نے ختم کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوئے۔ مشرف صاحب نے نواز شریف کی بے نظیر کی پالیٹکس ختم کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی۔ انہوں نے عمران خان صاحب کی ہے، وہ نہیں ہوئی۔ سیاست جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ختم ہوتی، نہ ہی وہ پہلے کبھی ختم ہوئی ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ سیاست جو ہے وہ سیاسی طریقے سے ہی ہوتی ہے، جب بھی ہوگی۔ اس پہ ذرا چلیں گے سر۔ جی فیصل بھائی آپ کا نکتہ آ گیا، میں چاہوں گا قیرت صاحب نے بھی جوائن کیا۔ قیرت صاحب ویری وارم ویلکم، تھینک یو ویری مچ۔ شجرا صاحبہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا، پھر قیرت صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ آپ حکومت میں ہیں، آپ ایم این اے ہیں، ماشاءاللہ وزیر مملکت ہیں، آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں چونکہ آپ لوگ کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنا پائے بانی چیئرمین پی ٹی اے کے مقابلے میں، لہٰذا ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنا پڑی، کیا کہیں گے؟ اور آپ کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں فیصل فرید صاحب۔ ڈاکٹر صاحبہ جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ان کے سابقہ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی ذہنیت کا اگر ایک کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو بڑی کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی ذہنیت ہے کیا۔ ایک کھلاڑی تھا، اس کو سیاست کا بالکل کو عطا پتہ ہے ہی نہیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ وہ اقتدار میں آئے، آر ٹی ایس زدہ حکومت انہوں نے لی، اس کے بعد ایک آئینی طور پہ ان کو ہٹایا گیا تو ان کو یہ قبول نہیں ہے، اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف وہ اقتدار میں رہیں۔ پی ایم ایل این کی حکومت جب سے آئی ہے، ان کو بارہا آفر کی گئی کہ آپ بات کریں، سیاسی قوتوں سے بات کرتی ہیں تو بہت سارے حل نکل آتے ہیں، لیکن انہوں نے ہر دفعہ کیا کہا؟ ہر دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں کی، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بالکل ایک ہی بیانیہ رہا کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی۔ انہوں نے خط و کتابت بھی کی، اس وقت بھی چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے یہی کہا کہ میں ان کے خط پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا۔ اس کے بعد سے لے کے ایک متواتر طور پہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو جائے۔ ایک طرف تو یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کا یہ عجیب متضاد بیانیہ ہے کہ یہ اسی فوج کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اسی فوج کے بارے میں یہ زیادہ سے زیادہ ایکسٹریم پوزیشنز لیتے جا رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزر ہے۔ اور اب کی صورتحال کے اندر، جبکہ ابھی ہم نے یہ مئی کا واقعات ہوئے جس میں کہ ہماری پاک افواج نے کمال مہارت اور ایک بہادری کے ساتھ اس دشمن کے دان کھٹے کیے جو کہ آج بھی اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو وہ آپریشن سندور تھا وہ ختم نہیں ہوا، جو آج بھی افغانستان کی سوئل کو ہمارے خلاف ایز اے پراکسی یوز کر رہا ہے، جو آج بھی دہشت گردی اوپنلی کرا رہا ہے ہماری سرزمین کے اوپر۔ اب اسی فوج کو جب آپ تنقید کا اس قدر آپ ان کی زبان دیکھیں، میں وہ ورڈز ریپیٹ تو نہیں کر سکتی، آج ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور یہ بار بار کہہ رہے تھے جی یہ لفظ استعمال ہوا، وہ لفظ استعمال ہوا۔ جب آپ اپنی افواج کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو آپ کو نہیں پتا چلتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس وقت وہ الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے کہ کیا تھے۔ آپ کو اس کانٹیکسٹ میں جب آپ اپنی افواج کو ویکن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں بہت دیر سے لگے ہوئے ہیں، یہ وہ جماعت ہے جس نے 9 مئی کی 9 مئی میں اپنی ہی فوج کی تنصیبات پہ حملے کیے، اپنے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا۔ اس وقت بھی ان کا یہی کوشش تھی
کہ فوج کو ویکن کیا جائے. آج بھی انہوں نے اسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب آگے کیا پھر اس دشمن کا؟ بھارت کے ساتھ یہ میڈیا پہ جا کے ان کی بہن گفتگو کرتی ہے. جی بالکل. اور آج یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں فیصل صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. جی انہوں نے یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا. بات آپ اپنی کریں کہ یہ تو خیر اب اس جماعت کے بھی شاید حصہ نہیں ہے, لیکن جس کو ڈیفینڈ کریں آپ یہ بتائیں کہ وہ بندہ کرنا کیا چاہ رہے, کہ وہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہ رہے. اگر وہ سیاست کرنا چاہتا تو وہ سیاست دانوں کے ساتھ بات کرتا. سیاست دانوں کے ساتھ اس نے کبھی بھی بات کرنا پسند نہیں کی. اس لیے اب اس چیز کو سختی سے نپٹا جائے گا اور بالکل کسی کو بھی پاکستان کی خلاف بیانیہ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جی قمر زمان کائرہ صاحب, سر السلام علیکم. آپ نے سنا دونوں طرف کا موقف. شاذرہ صاحبہ کہہ رہی سختی سے نپٹا جائے گا, اور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ جو ہیں وہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہے نوجوان ہیں, اور وہ دوبارہ منگل کو آنے کا پلان ہے, اور کل پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں. اگرچہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر غور خان صاحب نے تو بڑا متوازن بیان دیا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ساری موجودہ سیاسی صورتحال کو؟ تناؤ کا شکار ہے, کھچاؤ کا شکار ہے, سیاسی ملاقاتوں پر بندش ہو گئی ہے, اور جیسے شاذرہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اب اس کے سختی سے نپٹا جائے گا. آپ کے سامنے کیا اس وقت سیاسی جو بساط ہے اس کو کیسے آپ کو سجتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ انوار صاحب, اس وقت جو صورتحال ملک میں ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہے, اور یہ جو تلخی بڑی ہے یہ کسی صورت میں کسی طرف کے لیے فائدہ مند نہیں. ایگزیکٹلی. یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک طویل عرصے سے جو بیانیہ اختیار کیا ہے اس میں تلخی بہت زیادہ ہے, گالی گلوچ ہے, کریکٹر اسیسینیشن ہے, اور تنقید کرتے کرتے آپ حدود سے باہر چلے جاتے ہیں. اور یہ بات صرف مخالفین کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ جو انہوں نے اپنے کارکنوں کی ٹریننگ کر دی ہے, اب تو ان کے اپنے کسی بندے کا اگر خان صاحب کے نقطہ نظر سے تھوڑا بہت اختلاف ہے, جو ساتھ کھڑا ہے, مار کھا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اس کے اوپر بھی جو حملہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی خوفناک ہوتا ہے. پاکستان کے اندر یقیناً ہمارا بڑا طویل عرصے تک اختلاف رہا, اس کے بعد مسلم لیگ کا رہا, ہمارا آج بھی بہت سارے پوائنٹس پہ اسٹیبلشمنٹ اختلاف ہوتا ہے. ہم ان کے سیاست کے اندر مداخلت کے حق میں نہیں ہیں, لیکن جب ماضی میں ہماری حکومتیں اڑائی گئی, سب کچھ ہوا, کیا کیا نہیں ہوا, اس کے باوجود ہم حدود کے اندر اختلاف کرتے رہے, اور ہم سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک اپنا پولیٹیکل پریشر بلڈ کرتے رہے, جس کے نتیجے میں سیاست کی جگہ پیدا ہوتی رہی. اب ایک انوار مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اپنی پاپولیرٹی کے زوم میں وہ جو بیانیہ بنا بیٹھے ہیں, اب اس میں وہ پھنس گئے. اچھا. نہ وہ سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کر کے, میرے خیال میں ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, لیکن ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ ایسا ہوا تو میرے کارکن تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ جو آپ کہتے تھے کہ یہی ساری خرابیوں کی جڑیں جماعتیں ہیں, انہی کے ساتھ آپ سمجھوتے کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نا, اپوزیشن میں بیٹھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی وہ چلنے کو تیار نہیں ہیں, ان پہ بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں وہ اپنے بیانیے کو پھنس گئے ہیں. جب تک سیاسی قوتیں نہیں بیٹھیں گی, یہی بات پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں ہوئی مسلم لیگ کے ساتھ, کہ ہم آپس میں لڑتے رہے, ہم کمزور ہوتے رہے, سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی گئیں. جس دن محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنا ارنڈ لیسن جو تھا اس کو استعمال کیا اور وہ میاں صاحب کے پاس گئیں اور سی او ڈی ہوا, تو اب تعریف شاید ہے کہ پولیٹیکل فورسز ساری اکٹھی ہوئیں اور ہم نے اپنی سپیس کسی لڑائی کسی تلخی کے بغیر سیاسی سپیس بڑھائی. 18ویں ترمیم کس کا شاخسانہ تھا, این ایف سی کیسے ہوا, یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جس چیز کو اپنا ہتھیار بنا لیا ہے وہ ہے تلخی, وہ ہے لڑائی, اور اس کا ان کو یقیناً نقصان ہوگا, ہو رہا ہے, ہوتا رہا ہے, اور وہ اپنے وتیرے کا آپ شکار ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اس بیانیے کے جواب میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں جو کچھ باتیں تھی وہ نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. لیکن جب فوج کو ریگولرلی تسلسل کے ساتھ خان صاحب خود بھی اور ان کی جماعت بھی, ادارے کو بھی اور اس کے سربراہ کو بھی, یہ یاد رکھیے کہ فوج کا ادارہ پورے سربراہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے,
اس کو جب آپ مسلسل ٹارچر کرتے ہیں، تنقید اور تنقید بھی نہیں، آپ بلو دا بیلٹ جاتے ہیں، اصولوں کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر ادارے کے اندر سے بھی ایک ری ایکشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس وقت فوج کے لیے صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، یا ان کے اوپر ہونے والی تنقید صاحب، یا جس طرح کے زبان استعمال ہو رہی ہے اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا۔ فوج کے اندر سے بھی جو پلس آتی ہے وہ بھی بڑا میٹر کر رہی ہوتی ہے، اور فوج کے لیڈروں کو اپنے ادارے کو بھی جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ لہذا میری ذاتی رائے میں اسی پریشر کے نتیجے میں یہ باتیں ہوئی ہیں۔ اس معاملے میں یہ باتیں اس طرح نہ ہوتی، کچھ الفاظ استعمال نہ ہوتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن یہ کہنا کہ حکومت سے اس بیانیے کا جواب نہیں دیا جا رہا، بھائی گالی دینا تو بڑا آسان بیانیہ ہے، الج کرنا تو بڑا آسان بیانیہ ہے۔ میں انوار کے خلاف بیانیہ دیتا ہوں، میں انوار پہ بیٹھ کے آپ کے کریکٹر کا، آپ کے کاروبار کا، آپ کی نوکری کا ایسی تیسی کر دیتا ہوں صرف مفروضوں پہ، لیکن جواب میں کیا آپ میرے ساتھ وہی لہجہ اختیار کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جواب میں ایک رسپانسبل بیہیویئر استعمال کرنا ہے۔ جب آپ رسپانسبل بیہیویئر استعمال کریں گے تو لوگوں کو گالیاں پسند ہیں، مسالے دار گفتگو پسند ہے۔ یاد رکھیے آپ کے پروگرام جو ہوتے ہیں، ہم عادی ہو گئے ہیں قومی طور پہ کہ ہم تلخ باتوں کو، جس پروگرام میں لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ تلخ باتیں ہوں، اس کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اس تلخی کے اندر ہم اپنے آپ کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اس طرف لے جاتے جا رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے اور ہوگا، خان صاحب کو بھی ہوگا اور اس ملک کی سیاست کو بھی ہوگا۔ فیصل چودھری صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، آپ نے قمر زمان کائرہ صاحب کی گفتگو سنی، آپ نے شرزم منصر صاحبہ کی گفتگو سنی، بتائیے گا اب پی ٹی آئی کے اندر کلیئرٹی پائی جاتی ہے؟ آپ نے میرا اگر سوال سنا ہو، کیونکہ جو پی ٹی آئی سے وابستہ لوگ ہیں جنہوں نے این ڈی یو کی ورکشاپ اٹینڈ کی، اب ان کے خلاف بھی غداری کے فتوے خان صاحب کے ٹویٹ میں آ رہے ہیں، پی ٹی آئی آفیشل میں کہا جا رہا ہے، اور وہ وضاحتیں دے رہے ہیں، چاہے عادل بازئی ہوں یا ثناء اللہ مستی خیل ہوں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا پی ٹی آئی کی اب سیاست ہے وہ کیا اختیار کرے گی، اور ایگزسٹینشل تھریٹ پی ٹی آئی کو اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جس قسم کی کانسیکوینسز کی فیڈرل گورنمنٹ بات کر رہی ہے، جو افواج پاکستان کے ترجمان نے بات کی، قمر زمان کائرہ صاحب نے بات کی، کہ اب سیاست کو بھی نقصان ہوگا اور پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ اس کا نقصان ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک تو کانسیکوینٹل تھریٹس کی بات ہے، وہ تو کیا ابھی 2.5 سال میں کیا نہیں ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ، تو وہ تو نہیں ختم کر سکے نا، اب نہ ختم ہوگی، نہ ہی پولیٹیکل پاورز اس طرح سے ختم ہوتی ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو پرابلم اس وقت یہ ہے کہ موجودہ لیڈرشپ میں اس میں لیڈرشپ کا فقدان ہے، اور پولیٹیکل لوگ جو ہیں ان کو، جیسے آپ نے جن کا عادل بازئی ہیں یا عمیر ہے یا مستی خیل صاحب ہیں، مشال ہے یا دوسرے لوگ ہیں، ان کو انفارچونیٹ ہے یہ غدار کہنا یا میر صادق، میر جعفر، میں تو اس کا بہت مخالف ہوں۔ بانی چیئرمین کہہ رہے ہیں، دیکھیے اگر آپ بانی چیئرمین کو جو چیز، وہ کو بیٹھے تو نہیں ہوئے نا چوک میں یا بنی گالہ میں، وہ تو جیل کے اندر ہے نا، تو جا کے جو بریفنگ ہوگی اس کے مطابق ہی بات ہوگی نا۔ اور 30 دن کے بعد آپ مل رہے ہیں انٹرنیشنل حالات کی بجائے آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں۔ اور اس پہ جو ہے آپ اپنے ایم این اے جو 4-5 7 بندے، این ڈی یو جو ہے وہ ایک زبردست ادارہ ہے، اگر مجھے بھی موقع ملے تو I would love to attend that course because that course is itself بڑا بینیفیشل ہے، بہت ایک اس میں آپ کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے۔ تو اس کو یہ کہنا کہ جی این ڈی یو میں گئے تو یہ تو نامناسب بات ہے نا جی، اس کو کون اپروو کرے گا؟ میں تو نہیں اپروو کرتا۔ کائرہ صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیے ان کی بات میں ایک حد تک وزن ہے کہ دیکھیے سیاست تو سیاسی انداز سے ہی کرنی پڑے گی نا جی، سیاسی لوگوں سے کرنی پڑے گی۔ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ سیاستدانوں سے آپ بات کریں، سیاستدانوں سے بات۔ عمران خان صاحب کو جو پرابلم ہے نا حکومت کی طرف سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکسس ہے، جو پولیٹیکل لوگوں کی ایکسس روکی گئی ہے، اس کا نقصان ہوا ہے حکومت کو بھی، سیاست کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی۔ اور وہ جان بوجھ کے کہا گیا یہ جو بھی ہے، یعنی جو ان کو کوئی بات دوسری سمجھا سکتا ہے، اب جارے مزاج لوگ اگر آپ بھیجیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنے تناظر میں یا اپنے اس سلسلے میں بات کریں گے نا جی۔ تو آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو سافٹ رہیں، جو آپ کو دوسرا سیاسی بات بھی کریں۔ اب سیاسی لوگوں کو آپ ملنے نہیں دے رہے، میں آپ نے
جو لوگ مقید کیے ہوئے ہیں وہ CRPC کے تحت 1/3 اپنی سینٹنس کا وہ بھگت چکے ہیں. تو اب تو ویسے بھی ان کا لیگل انٹائٹلمنٹ ہے بیل کی. اچھا آپ اس وقت پروسیکیوشن گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ اس وقت اس طرف آتی نہیں ہے. آپ خود بھی تو دیکھیں نا, اب اس میں میرا سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو الاؤ اختر ہے, یہ ٹیمپریچر اوپر ہے, یہ دونوں پارٹیوں کو سوٹ کرتا ہے, بیکاز یہ دونوں پارٹیاں نہیں آپ کو چاہیں تو گی نہیں کہ سوٹ کرتا نا, تو پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے نا, آپ کو سوٹ نہیں کر رہا نا. اور آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو سیاست کرنی چاہیے. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کا جو ہے وہ گفتگو کا اینڈ کا ایسا کہ, لیکن جو میں سوال چھوڑ کے گیا تھا آپ کے لیے, میں ذرا اس کا جواب دیجیے گا کہ حکومت تو چاہے گی کہ سیاسی درجہ حرارت میں کمی ہو اور معاملات جو ہیں وہ ڈائیلاگ کی طرف بڑھیں, ڈیڈ لاک کی طرف نہ آئیں. تو آپ کے پاس تو دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے نا حکومت کے لیے. کیا کہیں گی ڈاکٹر شہزاد صاحبہ؟ دیکھیں, یہ سوال آپ کا بڑا پرٹیننٹ ہوتا اگر کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہوتے. ہم نے کسی کی سیاسی سپیس کو کم نہیں کیا, کسی کو پولیٹیکل سپیس کو کم نہیں کیا, بلکہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو خود بند گلی میں دھکیل لیا ہے. اور یہ کہنا کہ ان کے جو ادھر لوگ ہیں وہ شاید ان کے ساتھ جا کے باتیں کرتے ہیں, ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ بیانیہ سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی کا اپنا ہے, اور انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو ہی پسند کیا. جب وہ حکومت میں تھی تبھی بھی وہ یہی کرتے تھے کہ جو زیادہ گالیاں دیتا تھا اس کو زیادہ شاباش ملتی تھی, اور جب وہ حکومت سے نکلے تبھی بھی یہی تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ گنڈا پور صاحب نے, جس وقت وہ چیف منسٹر تھے, انہوں نے خاتون جرنلسٹ کے ساتھ بدتمیزی کی, اور اس کا آن دا فلور آف دا ہاؤس میرا حال ہے بیرسٹر گوہر ہی تھے جنہوں نے اس کو اپولوجائز کیا. تو انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا کہ جس نے اپولوجیز کرنی ہے وہ اس پارٹی سے نکل جا. تو ان کو بدتمیزی, بد تہذیبی, اس قسم کا کیوس پھیلانا, پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہی وہ چاہتے ہیں. اور اب تک ہمیں اس بات کا اور عوام کو اور تمام لوگوں کو سمجھ آتی جا رہی ہے. ان کو تو بارہا حکومت نے ڈائیلاگ کے لیے, سیاسی لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کے لیے بارہا آفرز کی ہیں. اسپیکر صاحب نے پہلے بھی کہا, ابھی ریسنٹلی انہوں نے دوبارہ کہا, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود اپوزیشن بینچز پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بات چیت کریں. میں اسپیکر صاحب کے کمرے میں آ جاتا ہوں, وہاں بیٹھ کے بات کرتے اور ہر چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اب ڈاکٹر صاحبہ جب ایکسس روکا جائے گا, جو کہہ رہے تھے فیصل صاحب کہ اگر ایکسس روکا جائے گا, سیاسی ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے, آپ سمجھتے نہیں کہ اس سے زیادہ معاملات جو ہیں ان میں تلخی پیدا ہوگی؟ سیاسی جو جیل مینول کے حساب سے یہ کیا گیا ہے, لاء سے تو آگے کوئی نہیں جا سکتا نا. تو پچھلے دو سال سے تو میم ملاقاتیں ہو رہی تھی نا, منگل اور جمعرات کو. ان کو یہ لیوے بہت دیا گیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت لیوے دیا گیا, بہت زیادہ ان کو, اسی لیے کہ یہ ایک پاکستان کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے ایک سٹیبلٹی کے لیے یہ دیا گیا. لیکن انہوں نے بار بار فیصل صاحب آپ کا ابھی ٹرن آ جائے گا, بار بار انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وائلیٹ کیا, اس لیگل فریم ورک کو وائلیٹ کیا. انہوں نے بارہا اپنی جیل کے سیل سے اس قسم کا بیانیہ باہر کیا جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کرتا تھا, جو کہ ریاست مخالف بیانیہ تھا, جو کہ ملک مخالف بیانیہ تھا. اور صرف یہی نہیں, انہوں نے کبھی تو کالز دی سول ڈس اوبیڈینس کی, کبھی انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے کہ پاکستان کے لیے یہ جو نہ آپ قرضے دیں, کبھی انہوں نے کہا کہ پاکستان پہ وہ نہ بھیجی جائے ترسیلات زر. تو انہوں نے بار بار پاکستان کو, لیکن سب سے بڑی بات پھر اینڈ پہ انہوں نے جو کی وہ یہ ہے کہ اب یہ ڈائریکٹلی اپنی ان افواج کو جو کہ پاکستان کی اور پاکستان کی سرحدوں کی سالمیت کی ضامن ہے, ان کو جب یہ ڈائریکٹلی اس طریقے سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا نا کہ وہ کرتے کیا ہیں. ان کا آخر what is his agenda, فیصل صاحب مجبور ہو جاتے ہیں. جی فیصل صاحب, ایجنڈا کیا ہے؟ پھر میں نے قاہرہ صاحب کے پاس جانا ہے. اور کیا ایگریسو پوسچرنگ پی ٹی آئی کا خاصا ہے؟ اور جیسے قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب یہ جو تلخی کی سیاست یا مزاحمت کی سیاست جس کو وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں فرنٹ فٹ پہ کھیلنا, اسی کے اب اسیر تو نہیں بن گئے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ. سہیل آفریدی صاحب کو بھی اس ٹویٹ میں لیٹسٹ میں کہا کہ تم فرنٹ فٹ پہ رہو, اور شاید خٹک صاحب کو پارلیمان لیڈر بنا دیا ہے. میں ان کی قدر کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, ایک نوجوان ہے, سیاست میں آئے, لیکن لگتا ہے کہ ایگریسونیس کو پسند کرتے ہیں خان صاحب. ان کا یہ خیال ہے نا کہ جو ایگریشن ہے وہ ظاہر ہے ان کی پاپولیرٹی کا بھی باعث ہے, اور مطلب جو ان کا ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی یہ جو پوسچر ہے. اور دوسرا دیکھیں نا, لوگ جو ہیں وہ آپ اپنی رائے کا اظہار بڑا کھل کے کرتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی
جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اب بھی ہے، پہلے بھی تھی، تو شاید آئندہ بھی رہے گی اگر کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے. اور سی او ڈی وغیرہ سے تو کوئی باہر نہیں نکلے نا، فوج تو ہمیشہ. تو ایشو یہ ہے کہ یہ آپ جو بھی بات کرنا ہے، پہلے تو بات یہ ہے نا کہ آپ پوری پارٹی میں سے ظاہر بندے وہ بھی تو دیکھیں نا، جیسے ہم تو ہمیشہ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم توازن کی بات کرتے ہیں، تو کوئی یہ سلسلہ جو ہے اس کو بڑھانا پڑے گا اگر آپ نے حل نکالنا. باقی جو شزلا منصب بہن بات کر رہی ہیں وہ تو دیکھیں نا ریٹورک ہے، وہ 2 سال سے یہ ہو رہا ہے، 2 سال پہلے آپ کو یاد نہیں آیا تو ابھی آپ کو یاد آ گئے. تو ایسے نہیں ہوتا. مطلب میں آئی نیور اپروو آف دیٹ ہارڈ ٹاکس ان پالیٹکس. پالیٹکس جو ہے وہ تو ایک آرٹ ہی ایسا ہے کہ پاسبلٹیز آپ کو نکالنی پڑتی ہیں. بالکل. اور عمران خان صاحب کو بالکل یہ ہے ان کا خیال کہ یہ یا ان کو بتایا جاتا ہے، یہ لوگ جاتے ہیں کہ آپ کی پاپولیرٹی میں فرق آئے گا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بیکاز یو آر ٹو پاپولر. آپ اپنے سائز کو بھی انڈرمائن کرتے ہیں. تو آپ سیاسی لوگوں سے بات کریں. اور دیکھیں اس میں تو انہوں نے جواب کیا دیا جب آپ نے یہ کہا؟ تو دیکھیں وہ ایگری، بٹ آئی آسکڈ ہم کہ آپ کی اتنی پاپولیرٹی ہے لیکن اس کو کامیابی میں بدلنے کے لیے بھی تو سیاسی لائمل چاہیے. تو ان کی اصل میں ٹیم کو بھی تو فارغ کر دیا کہ نا، جو سیاسی ٹیم ہے، شاہ محمود، فواد، شاہ اسد، پرویز خٹک وغیرہ تھے، ان کو اس وقت مار داڑ کے. دیکھیں نا، یہ بھی تو ایک فیکچول ریئلٹیز ہے نا کہ جو لوگ ان کی پولیٹیکل ٹیم تھی اس کو جب فارغ کر دیا تو پیچھے بندہ بھی کوئی نہیں ہے. محمود خان اچکزئی یا رانا ناصر عباس کو کیوں وہ کرتے ہیں؟ تو پیچھے بندہ جو آپ کو چھوڑتے تو ہے نہیں جن سے بات کر سکے. تو آپ کو موجودہ پولیٹیکل کمیٹی کو بھی تحلیل کر کے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا کہ وہ محدود سی ایک اور کمیٹی بنا لیں. تو موجودہ پولیٹیکل کمیٹی بھی عدم اعتماد کر دیا خان صاحب نے. وہ تو دیکھیں وہ تو انٹرنل میٹر ہے نا، پارٹی کا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اسے کسی اور کو تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سلمان راجہ صاحب نے کون سا اگریسو پوسچر رکھا ہوا ہے؟ ان کا تو پوسچر ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو میرا خیال میں حکومت کو سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں ایسے بندے جن کا کوئی رائے نہ خان ہو صاحب تو یا ان پہ کوئی ایسی کلی اعتماد کرتے ہیں سر. خان صاحب کو تو مکمل اعتماد. وہ خان صاحب نے مجھے کہا بندہ ہی کوئی نہیں، میں کی کرا؟ تو بتائیں پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرے پاس بندے ہی نہیں ہے تو میں کہاں سے لگاؤں؟ وکیل ہی تھے. تو کہہ تو رجال کا کیوں شکار ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں آپ بڑی پاپولر پارٹی، تو کہہ تو رجال کا کیوں شکار ہیں سر؟ جب آپ کہہ تو رجال کی بات نہیں ہے، آپ پاپولر پارٹی کو پالیٹکس کرنے دے رہے ہیں، آپ پولیٹیکل سپیس دے رہے ہیں. آپ تو کسی کو جو ہے وہ بات جلسہ جلوس نہیں کرنے دیتے. آپ کسی کو کوئی گیدرنگ ہو تو ان کو حکومت کو جو ہے ان کے ٹانگیں کامنے شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں نا یہ باتیں، آپ پولیٹیکل سپیس نہیں دے رہے، آپ انگیج نہیں ہو رہے. آپ پھر پی ٹی آئی کیا کرے کہ پھانسی لے رہے ہم سارے؟ کیا کریں بتائیں نا، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. اگر پولیٹکس کرنے کی بات کرتے ہیں وہ آپ کرنے نہیں دیتے، جلسہ جلوس آپ ہمیں نہیں کرنے دیتے، الیکشن آپ ہمارے سین لیتے ہیں، ضمنی الیکشن آپ نے خود بائک سر آپ نے ڈالتے جو ہے آپ وہاں پہ ہمارے کیسز لگنے والے ہیں وہ لگنے نہیں دیتے. تو بتائیں پھر آپ ہم کیا کریں؟ قاہرہ صاحب کیا کریں؟ وہ کہہ رہے پولیٹیکل سپیس ہی نہیں ہے. جی قاہرہ صاحب سے پوچھا یہ سوال میں نے ان کی طرح، آپ نے جو کہا پولیٹیکل سپیس ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم کیا کریں؟ قاہرہ صاحب سوال یہ ہے سر، سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل سپیس نہیں ہے تو پولیٹیکل سپیس کوئی دیتا تو نہیں ہے آپ کو. ہاں، پولیٹیکل سپیس آپ کے لیے خالی تو نہیں کی جاتی، نہ سیاسی جماعتیں دیتی ہیں نہ دیگر ادارے دیتے ہیں. پولیٹیکل سپیس تو پالیٹکس میں پیدا کی جاتی ہے. شہید بھٹو نے اپنے لیے سپیس پیدا کی تھی. ان کی شہادت کے بعد ان کی پارٹی کے لیے رستے بند ہو گئے تھے. پھر پیپلز پارٹی کی قائد محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے اے آر ٹی بنا کے کبھی کچھ کر کے اپنی سپیس پیدا کی تھی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ سمجھے کہ جی ول فلی ایسے ہوگا، اچانک لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، پرنسپل کی پالیٹکس شروع ہو جائے گی، آپ کو اصولوں کے مطابق سیاست کرنے کا موقع ملے گا. آپ نے اپنی سپیس پیدا کرنی ہوتی ہے، اور سپیس سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کے ہی سیاست کے لیے پیدا کر سکتی ہے. سیاسی ڈویژن نفرت کی حد تک اگر کھڑی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پالیٹکس کے اندر سپیس پیدا ہو سکے. آپ اپنی کوآپریشن کا رنگ، کوآپریشن ڈز ناٹ مین کہ آپ سیاسی اختلاف نہیں کریں گے، لیکن یہ جو دشمنی کا رنگ ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، اور ہمارے کسی اور ملک سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے. خود پاکستان کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو بھی ہیں، نواز شریف کی پالیٹکس، اسی کو دیکھ لیں. دو مختلف دھڑے، دو پولز اپارٹ کھڑے لوگ تھے، اور پھر بی بی شہید نے آگے بڑھ کے اپنے سبق کو، اپنے تجربے کو
عملی جامہ پہنایا اور کوآپریشن ہوا, پھر باقی جماعتیں اس پہ کھڑی ہوئی, تو کیا ہوا؟ پھر 18ویں ترمیم ہوئی, اس کے اوپر بہت سارے سوال تھے, آج بھی ہیں, لوگوں کو قبول نہیں تھی, لیکن وہ ہوا, این ایف سی ہوا, کوآپریشن ہوئی, 5 سال حکومتیں پورے کرنے لگیں. اب بھی یہ بات خان صاحب کو اس فضا سے باہر نکلنا ہوگا, سپیس کوئی نہیں دے گا. آپ کو اپنے اس غبار سے, اپنے اس بخار سے باہر آنا ہوگا اور آپ کو سپیس پیدا کرنی ہوگی. کیوں نہیں ہے لوگ ان کے پاس؟ آج بھی ہیں. بیرسٹر گور کی ایمانداری پہ شک ہے, ان کو ہٹائیے, ان کی جگہ کسی ایسے بندے کو اپنا چیئرمین بنا دیجئے جس پہ آپ کو اعتبار ہے. ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جب وہ ایگزائل میں تھی, ان کے اوپر پاکستان میں آنا بند تھا, تو مخدوم امین فہیم صاحب مرحوم اللہ مغفرت کرے وہ موجود تھے, ناہید خان صاحبہ موجود تھی, باقی لوگ موجود تھے, وہ ہمیں لیڈ کر رہے تھے. آج کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ اگر آپ اپنے چنے ہوئے لوگوں پہ اعتبار نہیں کریں گے, ان کو ہٹائیے اور بندے لے آئیے. کیا آپ کو جتنے لوگ اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, مشکل ترین حالات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جن کے ایم پی ایز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ایم این ایز نہیں کھڑے, ان میں سے لوگ پیدا کیجئے, ان کے لوگوں پہ اعتبار کیجئے. اگر آپ کسی پہ اعتبار نہیں کریں گے اور اعتبار صرف اپنی فیملی پہ کریں گے, ویری سوری ٹو سے, جس کی آج تک آپ مخالفت کرتے رہے کہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ تو فیملی پولیٹکس کرتی ہیں, تو آپ آج کیا کر رہے ہیں؟ سو آپ اس سے باہر نکلیے, اس فضا سے باہر نکلیے, اس یوٹوپیا سے باہر نکلیے, اور پریگمیٹک پالیٹکس یعنی گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کے مطابق آپ جگہ پیدا کیجیے. اور وہ صرف ایک رستہ ہے, وہ سیاسی جماعتوں کا ڈائلاگ ہے. اور انوار ایک بات یاد رکھیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ بھی کوشش کرتی رہی, شہباز شریف صاحب نے بہت کوششیں کی, باقی لوگوں نے کی, اس کے جواب میں گالیاں. پیپلز پارٹی نے کب کوشش نہیں کی؟ جب ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, جب ہماری گورنمنٹ بنی, پھر ان کی گورنمنٹ آئی, ان سارے ادوار میں ہم نے بار بار کوششیں کی ہیں. آج بھی ہم سے سوال ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں ڈائلاگ کی بات نہیں کرتی؟ ہم تو ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں. اب ذرا غور کریں, ان حالات میں جب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ خان صاحب نے اپنے لیے بھی اور باقی سیاست کے لیے بھی جگہ تنگ کر دی ہے, ہم گورنمنٹ سے بات کریں تو کس طرح کریں؟ اچھا چلے, ہم نے گورنمنٹ کو بھی اس بات پہ قائل کر لیا, اس کے بعد ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, کیسے کریں؟ آپ نے اتنی تلخی پیدا کر دی ہے, پھر بھی ہم کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ان کو راضی کرتے ہیں کہ بھائی ڈائلاگ کا راستہ کھولنا چاہیے, ہمیں سیاست ڈائلاگ سے ہوتی ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم خان صاحب کے پاس جائیں اور وہ ہمیں دور سے کہیں کہ ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, کہاں کھڑے ہوں گے ہم؟ سر یہی ملین ڈالر کوسچن ہے. کون ہوگا جو ہمیں گارنٹی کرے گا کہ بھائی آپ ہمت تو کرو؟ لیکن اگر آپ سب کو چور کہیں تو پھر بلائیے اپنے بزداروں کو, بلائیے اپنے محمود خان کو جن پہ آپ کو بڑا اعتبار تھا, اور ان سے پالیٹکس کر کے دیکھ لیجئے. یہ بربادی کی داستان ہے. عمران خان اپنے لیے, اپنی جماعت کے لیے, اس ملک کی سیاست کے لیے بربادی کی داستان لکھ رہے ہیں. سر وی ہیو ٹو کلوز اپ سیگمنٹ. سر بارکیف ایک فکر انگیز سچویشن ہے, کیسے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, سیاسی رستہ کیسے نکالا جا سکتا ہے, یہ پولیٹیشنز کا کام ہے. اور وی ہوپ اینڈ ایکسپیکٹ کہ پولیٹیشنز ول رائز اپ ٹو دا اوکیزن, ول پلے دیئر رول. ویورز ایک چھوٹا سا وقت شامل کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہزادہ منصب صاحبہ, فیصل فرید چودھری صاحب, قمر زمان کارا صاحب, تینوں نے اپنی پارٹی کا نقطہ نظر پیش کیا. چھوٹا سا وقت شامل کریں گے, دوبارہ لوٹ کے آئیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوعات جو انٹرنیشنل ریلیشن سے ہوں گے اس پہ بات کر رہے ہوں گے. وقت شامل کر لیجیے. درست ہر وقت بار وقت. درست ہر وقت بار وقت. ویلکم بیک ویورز. بڑا اہم ایشو ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے, غازہ پیس پلان. آپ کے علم میں ہے کہ اکتوبر میں یہ معاہدہ سامنے آیا تھا, پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے اس کی توثیق کی
اور اب اس کا اگلا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو پیس پلان ہے وہ انٹیکٹ ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ زمینی حقائق یہ ہیں جو آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ رفح کراسنگ کو بھی یک طرفہ طور پہ کھولا گیا ہے، جس پر پاکستان سمیت جو 8 اسلامی ممالک ہیں انہوں نے اس پہ شدید اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ فلسطینیوں کی جو جبری بے دخلی ہے غزہ سے اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور رفح کراسنگ کھولنی ہے تو اس کو 2 طرفہ کھولا جائے۔ یہ وہ اعلامیہ ہے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے فارن منسٹرز آف پاکستان، ایجپٹ اور جو دیگر ممالک ہیں 6 انہوں نے دی ہے۔ ظاہر بات ہے امریکی صدر اس کے گارنٹور بنے ہیں، اور یہ بھی خبر سامنے آئی ہے میڈیا اطلاعات کے مطابق، وہ ہم اپنے پینلسٹ سے پوچھیں گے کہ جو حماس ہے وہ اس پہ متفق ہو گئے ہیں کہ ایک غیر سیاسی جو انتظامی ارینجمنٹ ہے وہ غزہ کے معاملات کو سنبھالیں۔ بارکیف اس میں گیپس بہت زیادہ ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب ماہر بین الاقوامی ہمیں جوائن کیا ہے، اور ذوالفقار مہتو صاحب جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے ہمیں لا اسٹڈی سے جوائن کیا۔ ڈاکٹر منور صاحب اوورآل بتائیے گا، آج ہم دسمبر کے ماہ میں بیٹھے ہیں، دوسرے مرحلے کی غزہ پیس پلان کی بات ہو رہی ہے، زمینی حقائق کیا ہیں اور آپ کتنی پر امید ہیں کہ یہ جو غزہ پیس پلان ہے یہ آگے بڑھے گا کلی طور پہ؟ پہلے تو بہت شکریہ انوار سید صاحب اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ دیکھیں اس میں امید بھی ہے اور نا امیدی بھی ہے، دونوں ٹرینڈز پیرالل چلتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جی، امید اس لیے ہے کہ کم از کم خون ریزی رکی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اب تک کمیٹیڈ ہیں کہ وہ اس کو کامیاب بنائیں گے۔ پیس کیپنگ فورسز کی بھی بات ہو رہی ہے، اور آج کی خبر یہ تھی کہ حماس بھی چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو ٹیکنوکریٹس نان پولیٹیکل جو ارینجمنٹ ہوگا اس کو ہم ویلکم کریں گے، اور اس پہ تقریباً انہوں نے ایگری کر لیا ہے۔ یہ تو ایک اچھی خبر ہے اور خوشائن خبر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا امیدی اس لیے کہ اسرائیل کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اور اس وقت جو وہ ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں یا حماس کے کارکن ہیں، اس سے ایک نا امیدی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیکاز ہمیشہ اسرائیل کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طرح سے جو پیس ڈیل ہے اس کو ڈی ریل کرے۔ یہ حزب اللہ کے کیس میں بھی نظر آتا ہے، اور یہ سیریا کے کیس میں بھی ہمیں نظر آیا جہاں نیتن یاہو بغیر کسی انویٹیشن کے سیریا کے اندر داخل ہو گئے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں پیرالل ٹرینڈز چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پریشر ہے وہ سسٹین کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پریشر ڈالتے رہیں گے نیتن یاہو کے اوپر، بیکاز جو میگا کانسٹیٹوئنسی ہے امریکہ کے اندر اور جو یوتھ ہے اسپیشلی، ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت ٹربل کریٹر ہے، اور اس کی عکاسی خود آکسفورڈ کے اندر آنے والی موشن سے بھی ہوتا ہے، جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس خطے کے اندر بد امنی پیدا کر رہا ہے۔ جی ذوالفقار مہتو صاحب، انہوں نے اسرائیل نے اپنے دفاعی بجٹ میں کافی زیادہ اضافہ کرنے کو تجویز کیا ہے۔ ایک طرف وہ غزہ پیس پلان کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں ایک جو ہے وہ کنزرویٹو آپٹیمزم جو انگریزی کا ورڈ ہے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ امید تو یہی ہے کہ اس پہ کاربند رہے گا اسرائیل، لیکن ان کی جو ہسٹری اور ٹریک ریکارڈ اور یہ جو اقدامات ہیں دفاعی بجٹ کو بڑھانا اور وہاں پر حملے کرنا، پھر رفح کراسنگ کا یک طرفہ کھولنا، آپ کو کیا نظر آتا ہے سر؟ جی شکریہ انوار صاحب۔ جیسے کہ آپ نے بجٹ کی بات کی ہے تو اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ایک یو ایس اس کو کئی سالوں سے دیتا آ رہا ہے، اور لیکن اس پیس پلان کے اندر جو پیس بورڈ بننا ہے اور پھر جو آئی ایس ایف فورسز وہاں پہ جانی ہے، اس کے اندر بھی ایک گارنٹی جو ہے جیسے آپ نے فرمایا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ وہ ایڈ فوری طور پہ اگر نیتن یاہو ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ ایڈ کی طرف اس کو روکنے کی طرف بھی جائیں گے، اور دوسرا ایک امریکہ کے اندر جو ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا کہ نیو یارک میں اس دوران ممدانی میئر جیتے، تو وہاں پہ یہ ایک انڈیکیشن ہے بہت بڑی کہ امریکہ کی سوسائٹی کے اندر اسرائیل کے خلاف ایک نفرت بھی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ممدانی مسلمان ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اس وقت اسرائیل کے اندر جو دہشت گردی اسرائیل کر رہا ہے غزہ کے اندر اور جو بے گناہوں کا خون کر رہا ہے، تو وہ اس کے خلاف ایک ووٹ پڑا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پارٹی اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے۔ 10 اکتوبر کے بعد جب سے سیز فائر ہوا، کوئی 600 خلاف ورزیاں کی ہیں اسرائیل نے وہاں پہ یہ سیز فائر کی، اور 360 سے زائد جو فلسطینیوں کو، معصوم فلسطینیوں کو، بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، 70 سے زائد بچے اس میں شامل ہیں۔ تو انوار صاحب اس قسم کی حرکت سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ تو دیا ہے
کہ کرسمس سے پہلے وہ ایک پیس جو پلان ہے اس کا اناؤنس کر دیں گے, 10 سے 12 لوگ اس میں ہوں گے, شاید اس میں ٹونی بلیئر بھی ہوں گے اور باقی بھی ہوں گے. لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو ایک بات بڑی فارملی, اور پاکستان سے علاوہ جو دیگر 7 اسلامی ممالک ہیں, وزیر خارجہ نے اسٹیٹمنٹ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, اس میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان سمیت تمام اسلامی ملک یہ بات نہیں مانیں گے کہ وہ ان کی جو فورسز ہیں جو وہاں پہ جائیں گی, جوائنٹ فورسز, وہ حماس کو ڈسارم کریں. تو ایسی بات نہیں ہے. حماس کی طرف سے یہ اچھا جیسچر ہے کہ وہاں پہ جو فلسطینی ٹیکنوکریٹس کی ایک باڈی بنے گی جو ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلائے گی, اس کا تو وہ خیر مقدم کریں گے, لیکن اگر ان سے زبردستی اسلحہ چھینا جائے گا تو نہ پاکستان امریکہ کے اس پلان کی حمایت کرے گا, نہ کوئی اسلامی ملک کرے گا. تو یہ ایک صحیح کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ امیدی بھی ہے اور ناامیدی بھی ہے. اس میں سب سے بڑا جو سب سے بڑا خطرہ ہے, جی ذوالفقار صاحب آپ کا نکتہ آ گیا تھا. میں ڈاکٹر منور صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے اس کو تو ہم وی ول کیپ اے ٹیب آن اٹ ٹورڈز دی اینڈ. آپ سے میں پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی رائے لینا چاہوں گا. ہمارے فورن آفس نے کہا ہے کہ جب تک سے یہ انشور نہیں کیا جائے گا کہ افغانستان سے در اندازی نہیں ہوتی, تب تک ٹریڈ روٹس بلاک رہیں گے. اور کل خبریں بھی تھی کہ پاک افغان بارڈر پہ دوبارہ سے فائرنگ کی گئی ہے وہاں کی جانب سے. افغان طالبان کی جو رجیم ہے ان کے جو یہ سپورٹڈ فتنہ الخوارج ان کی جانب سے, اس کا سر آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ ترکیے کے وفد نے آنا تھا, لیکن میڈیا خبر یہ بھی ہے کہ چونکہ افغان طالبان رجیم نے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی, اس لیے وہ وفد بھی اب تک پاکستان نہیں ہے جنہوں نے دوبارہ سے مذاکرات کو ریزیوم کرانا تھا. دیکھیں جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجی ہے. یعنی ہم نے سوشل پریشر بھی ڈالا ہوا ہے, اکنامک پریشر بھی ڈالا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ کائنیکٹک جو ہمارا آپریشن ہے اس کا پریشر بھی افغانستان کے اوپر ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کو آج یا کل یہ ریئلائزیشن ہوگی بیکاز آف دا جیوگرافیکل ٹائرنی اینڈ بیکاز آف دیئر اکنامک کنڈیشن کہ وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنائیں. بیکاز اب جو ریئلائزیشن ہے سینٹرل ایشیا میں اور رشیا کے ساتھ مل کے جو نیا سیکیورٹی ایگریمنٹ ترتیب دیا گیا ہے جس میں ریپڈ ایکشن فورس بنے گا, اور پاکستان, چائنا, ترکمانستان, تاجکستان اور ایران کا بھی ریپڈ ایکشن فورس بن رہا ہے جس کو لیٹر آن آپ کو ازبکستان اور کرغزستان بھی جوائن کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان کے لیے جو دروازے ہیں ہر طرف سے بند ہوں گے. اور پھر جو انڈیا ہے وہ اس وقت طالبان کے کندھے پر بندوق رکھ کے پاکستان کے خلاف چلا رہا ہے. اور بائی دا وے انڈیا کے اندر جتنی بھی طالبان کے حوالے سے 8 فلمیں بنی ہیں وہ طالبان کو ڈیمونائز کرنے کے مترادف ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے جس میں کابل ایکسپریس بالکل واضح ہے. تو آج نہیں تو کل میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو جانا ہوگا, لیکن فی الحال دہشت گردی زور پکڑ رہی, اور آپ نے دیکھا کہ آج کل کے اندر چائنیز کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا, ایون واخان کوریڈور کے قریب. بالکل. تو میرا خیال ہے جوائنٹ ایکشن آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے, اور طالبان کو بحالت مجبوری یا جیسے بھی وہ اس میں شامل ہوگا. رشیا نے جو پیوٹن صاحب کا دورہ ہوا ہے غالباً بیہائنڈ دا ڈور بات ہوئی ہوگی, بیکاز رشینز کا خیال یہ ہے, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ یہ ہے کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے افغانستان میں دہشت گردی کو جو ہوا دے رہا ہے وہ امریکہ کے ایما کے اوپر کر رہا ہے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر انسٹیبلٹی ہو. تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت ڈبل گیم کھیل رہا ہے, اور ہمیں بھی بھارت کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنی چاہیے. چلیں یہ دیکھتے ہیں اب یہ اس میں جو معاملات ہیں وہ کیا اختیار کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سائن صاحب, ذوالفقار مہتو صاحب. ویورز, یہ ہمارا آج کا شو تھا. ہم نے آپ کو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کی پیچیدگیاں, تناؤ اور درجہ حرارت میں اضافہ, اس میں کیسے کمی لائی جا سکتی ہے, اور جو انٹرنیشنل فلیش پوائنٹس ہیں, غازہ پیس پلان اور پاک افغان بارڈر جو کہ افغان طالبان رجیم کی بیکنگ سے جو فتنہ خوارج ہیں وہ کارروائیاں کرتے ہیں, ان کا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے, اس والے سے بھی احاطہ کیا. آج کے لیے یہی کچھ. مجھے سید انوار الحسن اور سرچ ٹیک براشر ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.